अस्सलाम वालेकुम। BBC उर्दू की सीरीज़ विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूं जावेद सुमरो। इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम पाकिस्तान की सियासी क़यादत से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, और अगर नहीं है तो उसकी वजूहात क्या हैं। आज के हमारे मेहमान हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह और तहरीक पाकिस्तान के एक साबिक़ रहनुमा साईं GM सैयद के पोते सैयद जलाल महमूद शाह। जलाल महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके दादा साईं GM सैयद वो पाकिस्तान तहरीक में शामिल रहे और ज़ाहिर है मोहम्मद अली जिन्ना साहब के वो साथी थे, तो उनके विज़न को, उनकी सोच को उन्होंने सपोर्ट किया होगा, तभी उनके साथ थे। आप क्या समझते हैं कि जो जिन्ना साहब का विज़न है पाकिस्तान के लिए, वो उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? वो दुरुस्त है, उस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं? जिन्ना साहब का पाकिस्तान का तस्वर वक्तन फ़वक्तन थोड़ा तब्दील होता रहा है, लेकिन हम जिन्ना साहब का वो पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं जो 11 अगस्त 1947 में हुआ था, जो आइन साज असम्बली में हुआ था, जो उन्होंने तकरीर की थी। वो विजन था एक सेक्युलर पाकिस्तान का तस्वर कि भाई अब ठीक है, अब मुल्क बन गया, अब इसमें कोई मज़हब, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सब इस मुल्क के शहरी हैं, सब के बराबरी के हुकूक़ हैं। ये जो पाकिस्तान वाला ये जो था, इससे पहले मुख्तलिफ़ औक़ात पे कायद-ए-आज़म का अलग अलग तस्वुरात, चूँकि मुस्लिम लीग के ख़ुद भी अलग अलग तस्वुरात है। 1940 तक से पहले जो पाकिस्तान के जो तस्वुरात थे वो कुछ और थे। उस वक्त पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं था। 40 से पहले उस वक्त था कि पूरे हिंदुस्तान में, मुश्तरका हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी का के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए और उनकी नुमाइंदगी कैसे हो और नुमाइंदगी कितनी हो, ये सवाल था। उसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग के जो यानी एक तबलीग थी, वो मुस्लिम अक़लियती इलाक़ों के लोगों की हुकूक की ज़्यादा थी। लेकिन जब तब तक मौजूदा ये जो पाकिस्तान है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को सेक्युलर होना चाहिए? हम वही कह रहे हैं। जो 11 अगस्त वाली जो कायद-ए-आज़म ने आइन साज असम्बली में जो पहली तकरीर दी, एक खाका दिया, लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद 48 में उनकी फौतगी हुई और 1949 में उसमें कोई इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मफादात को देखते हुए उन्होंने करारदाद मकासद को आइन में शामिल कर दिया, जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के तस्वर के यानी टोटल 100% यू टर्न था। अब उससे सारी खराबियाँ की शुरुआत हुई। तो उसमें आपके ख़याल में जो करारदाद मकासद है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो समझते हैं कि पाकिस्तान या जिन्ना के विजन के ख़िलाफ़ है? जनाब देखें ना, बुनियादी बात यह है कि सारी दुनिया ने की सियासत ने एक जमहूरी अमल ने एक प्रोसेस से, अब UK की भी जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुज़र के हुई है ना। सारे यूरोप का जो तस्वर हुआ है वो आजकल यानी हुक्मरानी का यानी मज़हब का कोई रोल नहीं है स्टेट अफेयर्स में। जब तक ये स्टेट अफेयर्स में मज़हब का रोल रहेगा तो ये तज़ादात, इख्तलाफात और मज़हबी तकरार ये ख़त्म नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। जो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिससे गुज़र रहा है, उनमें एक नुक्ता नहीं है, 3-4 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की स्टेट जो है मजबूत नहीं हो सकी है और उनका नहीं आया। लेकिन एक उसमें मज़हब और रियासत को मिलाने की वजह से जो 1949 में किया गया, उसकी वजह से। ये आइन की किताब है और इसको आर्टिकल 2 है इसमें आर्टिकल 2 है दिया हुआ है कि जी बुनियादी तौर पे हर चीज़। लेकिन इसको तब्दील करने का भी एक रास्ता है। जमहूरियत में जिस तरह काम होता है कि आपको अगर कोई तब्दीली करनी है आइन में, तो वो पार्लियामेंट करती है। अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब है वो सही समझते होंगे उस आर्टिकल को। देखें, अगर पार्लियामेंट को भी ये हिम्मत नहीं है कि इसको हाथ लगा सके। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट ने लगाए हाथ।
جب ان کو 12ویں ترمیم کرنا تھا، جب ان کو 18ویں ترمیم کرنا تھا تو انہوں نے جناب یاری یہ مذہب کا معاملہ اتنا حساس ہے اور اس کو اتنا پروان چڑھایا گیا ہے کہ سب سیاسی قوتیں بھی ڈرتی ہیں اس کو چھیڑتے ہوئے کہ یہ خدا نخواستہ یہ گا ہمیں کافر قرار دے دیں، سب کو کافر قرار دے دیں، ملا اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ وہ ملائیت کو اتنی ترویج دی گئی ہے ریاست پاکستان میں جب سے بنا ہے تب تک کہ اس میں اب حکمران خود پھنس چکے ہیں. جو زیادہ تر حکمران میں سمجھتا ہوں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر قائد اعظم سیکولر خیالات کے آدمی تھے، ابھی بھی ہمارے حکمران عملی طور پہ زیادہ تر سیکولر خیالات کے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو بات کو برملا کہہ سکیں، اوپنلی کہہ سکیں کہ جی مذہب اور ریاست کو ایک ساتھ نہیں ملا کے چلنا چاہیے. کسی میں ہمت نہیں ہے. کم از کم ہم نے جماعت میں اوپنلی کی ہے اور اوپن فورم پہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر کسی بھی سیاسی جماعت میں. آپ کے خیال میں اگر یہ جماعتیں جیت کے بھی آتی ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو ووٹ دینے والوں کی اکثریت بھی ہے، تب بھی ان میں یہ ہمت نہیں ہے آپ کے بقول؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس ملک میں ابھی کوئی مکمل ڈیموکریسی تو نہیں آئی ہے نا، یا تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے نا. کنٹرول ڈیموکریسی کی حدود ہیں، ایک حدیں ہیں، اس حد کو آپ انہیں پار نہیں کرنا. کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. 3-4 ایسے حساس مسائل ہیں کہ اس کو وہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے، سمجھے نا. اس میں کہیں پہ سیکیورٹی پرابلم ہو جائے گا، کہیں پہ وہ کافر ہو جائے گا، کہیں پہ کیا ہو جائے گا. تو حل کیا ہے؟ مطلب اگر ان میں ہمت نہیں ہے اور آپ جیسی جماعتیں یا جو سمجھتی ہیں اس کو سیکولر ہونا چاہیے، ان کو ووٹ نہیں ملتا، حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. جب وہ بھی سوچ تبدیل ہوگی، میں نے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، کچھ لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، دیکھا ہے ہم نے ان کو کیا ہے. ان کی جو اوپر کے لیول ہے، جنرل لیول تک جو بھی ہیں، وہ بھی ذہنی طور پہ سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی ہمت نہیں ہے، اور وہ اپنے سپاہی سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ کافر کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک، اس کے سیاستدان، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے جنرلز سب ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو کبھی پارٹیاں، جن کو الیکشن میں جیتتے بھی جن بنایا گیا تھا وہ جن اپنے گلے میں آ گیا ہے. کس نے بنایا جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنایا ہے، سیاستدانوں نے بھی بنایا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل قوتوں کو وہ یہ آئیڈیالوجی سوٹ کرتی تھی. اس کی بنیاد پہ سارے عرب ممالک انہوں نے بنائے، ساروں ان کے بادشاہ بنائے، سب چیزیں بنائی. تو اس وقت ان کو یہ مسلم آئیڈیالوجی والا، تصور والا پاکستان سوٹ کرتا تھا. انہوں نے اس کو پروان چڑھایا. پھر آگے چل کے چونکہ یہ آئیڈیالوجی غلط تھی، یہ آئیڈیا غلط تھا، تو آگے چل کے 30-40 سال کے بعد اب آ کے ظاہر ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تفرقہ ہوا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ دو قومی نظریے کے مطابق نہیں، آپ نہیں چاہتے دو قومی نظریہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنا تھا. دو قومی نظریہ کیا ہے مجھے بتائیں. آپ بتائیں. میں سمجھتا ہوں وہ تو 40 کے بعد تبدیل ہو گیا تھا قائد اعظم کا. پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ملک بنا لیا ہے، اب ہم نے ملک بنا لیا ہے، ملک کی اکثریتی آبادی مسلم ہے، ہمیں جتنی جو بھی، جب جمہوریت میں بھی آپ کو حق ہے، اگر جو کرنا چاہیں تو یہ آپ کو حق ہے، جمہوری حق ہے. لیکن یہ جو آئیڈیالوجی تھی کہ یہ مسلم ملک ہے، مسلم اکثریتی ملک الگ ہے، مسلم ریاست ہے، یہ آئیڈیالوجی غلط تھی. اور وہ 49 میں اس کو بنایا گیا. 47 میں محمد علی جناح نے کہا کہ ابھی ملک بن گیا ہے، ابھی یہ آئیڈیالوجی نہیں چلے گی جس کے تحت انہوں نے بنایا تھا نا کہ جی 2 قومیں ہیں، یہاں پہ ایک ہندو ہیں دوسرے مسلم ہیں. وہ آئیڈیالوجی 47 کو ہی ختم ہو گئی. جب جناح نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بھائی اب تو اس ملک کے شہری ہیں، اب تو وہ تو تقریر ہی گم کر دی گئی تھی. اب گم ہو گئی تو ہے، لیکن دیکھیں بات سنیں، اس وقت اس ملک میں ابھی بھی کافی ایسی چیزیں ہیں، کئی چیزیں گم ہیں، لیکن حقیقت تاریخ تو اپنی جگہ پہ تاریخ ہوتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دادا سندھ کی علیحدگی کی بات کرتے تھے پاکستان سے، آپ کی سوچ بھی یہی ہے کہ پاکستان سے الگ ہونا چاہیے سندھ کو، یا آپ سندھ کو پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ میری جماعت کا نام ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی.
ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی ہیں، ہم ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان کام کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینا ضروری ہے. اس میں ہم آہستہ سلولی اور گریجولی ہم اس کو ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سائیں جی ایم سید کی جو سوچ تھی وہ درست نہیں تھی؟ نہیں، یہ تو بات میں نے نہیں کہی، وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھی، میں اس وقت کے حالات کی بات کر رہا ہوں. اچھا، سندھ میں کئی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بڑی کئی، اگر آپ نام گنیں گے تو درجنوں میں بھی ہو سکتی ہیں. جی. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور سب کی سوچ یا سب کا نظریہ قوم پرستی یا نیشنلزم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اب اس پہ میں دوسروں پہ تو میں رائے نہیں دے سکتا، لیکن جنرلی میں ایک بات کروں. اس ملک بننے کے وقت دو سوچیں تھیں. ایک تو وقت تھا جب کہا گیا کہ دو قومیں ہیں، ہندو ہے مسلم ہے. اس وقت بھی کانگریس میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی آئیڈیالوجی میں اس وقت میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے پورا ہندوستان کثیر القومی ملک ہے، اس میں کئی قومیتیں رہتی ہیں، اور یہ جب ملک بنیں گے سلولی اور گریجولی، پھر ان کی وہ اپنی قوم کو سرنڈر کر کے قومیت بنیں گے، اور سلولی گریجولی مل کے آگے مل کے ایک قوم بنیں گے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ جی نہیں، کوئی قومیں نہیں ہیں اور ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عملی طور پہ حقیقت میں یہ نہیں ہے. میرا سوال میں بتا رہا ہوں قوم پرست آئیڈیا، میں یہ صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کثیر القومی ملک ہے. قوم پرست یہ سمجھتے ہیں، سب قوم پرست ملک ہے، لیکن کثیر القومی ملک ہے. الگ الگ کیوں؟ نہیں دیکھیں نا، اس وقت پاکستان میں جو قومیں تھیں، جو قومیتیں بنی، اس میں سندھی بھی تھے، بلوچ بھی تھے، پشتون بھی تھے، ان کے تاریخی وطن بھی تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی ملک کے آہستہ سلولی اور گریجولی وہ ایک قوم بننے کی طرف جائیں گے. لیکن چونکہ منفی انداز سے ان کو دھکیلا گیا، اس کی وجہ سے ملک بھی ٹوٹ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس صوبے میں چھوٹی بڑی اتنی درجنوں قوم پرست جماعتیں کیوں ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو کبھی سندھ میں پذیرائی نہیں ملی. وہ ہمیشہ جو یہاں کا ووٹر ہے اس نے یا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، کبھی مسلم لیگ کو تھوڑا بہت دیا ہے، ایم کیو ایم کو دیا ہے شہروں میں. قوم پرست جماعتیں جو ہیں سندھی قوم پرست، ان کو کبھی کوئی پذیرائی نہیں ملی. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ کیا یہ ہے، irrelevant ہیں، کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ قوم پرست جماعتیں دو قسم کی تھیں. ایک قوم پرست جماعتیں وہ تھیں جو سمجھتی رہی ہیں، جس میں عموماً جی سندھ کے سب گروپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ سب یہ وقت کا زیان ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونا. اس لیے تو انہوں نے کبھی ووٹ مانگا ہی نہیں، اس کے لیے بنیادیں ہی نہیں ڈالی. لیکن جب سے مانگنا شروع کیا ہے تب سے بھی ابھی بھی ان جماعتوں نے نہیں کیا ہے نا. آپ کی جماعت کرتی ہے؟ ہماری جماعت کرتی ہے. آپ کو کتنے ووٹ ملتے ہیں؟ بھائی ہماری جماعت کو پچھلے الیکشن میں 2 لاکھ ووٹ ملے. اچھا، ہماری جماعت کو تو ہم نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے نا. پہلے زیادہ کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو قومیتیں ہیں ان کے الگ الگ نیشنل انٹرسٹ بھی ہیں. جو ساری قوموں کے انٹرسٹ کامن ہوں گے اس کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک قومیت کے صرف میرے ایشو یہ پورے پاکستان کی قومی مفادات نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں. تو سندھ کے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے نیشنل انٹرسٹ میں جبھی بھی وار ہوا ہے جبھی بھی جن بھی جماعتوں نے کیا ہے اس پہ نیشنلسٹ نے کردار ادا کیا ہے اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا. سندھ کے نیشنل انٹرسٹ کو کون نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ ایک جو ہپوتھیٹیکل چیز ہے یا جو خیالی چیز ہے کہ جی کوئی دوسرا پہنچاتا ہے. سندھ میں حکومت جو ہے وہ سندھیوں کی بنتی ہے، اس کے جو ہے وہ اسمبلیاں بنتی ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، سارے وزیر مشیر ہوتے ہیں. کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ نقصان سوچ پہ رہی ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا.
وہ ایک سوچ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط قسم کا مرکزی پاکستان، یہ اس کی ایک پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو چونکہ یہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہی سوچ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط پاکستان کا تبھی بن سکتا ہے جب مضبوط مرکز بنے. لیکن اس سے سندھ کو نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ نہیں، میں اس پہ بھی میں آتا ہوں نا، میں تھوڑا سلو ہوں لیکن آپ کی رفتار پہ نہیں پہنچ سکا، پہنچنے کی کوشش کروں گا. تو مرکزی پاکستان، مضبوط مرکزیت والا پاکستان، پھر اس سوچ کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو پروان چڑھایا. دوسرا تھا کہ جی ڈی سینٹرلائزڈ پاکستان، یعنی عدم مرکزیت والا پاکستان، اور وہ عدم مرکزیت والی فیڈریشن. میں مختصر مثال بتاؤں، عدم مرکزیت کی دنیا سے سب سے بڑی جو جمہوریت ہے وہ یو ایس اے ہے. عدم مرکزیت کی جو جمہوریت کا آئیڈیالوجی ہمارے پاس اس کی ہے. تو مضبوط مرکزیت والے پاکستان کو 70 سال تک حکمرانی ملتی رہی ہے، چاہے ملٹری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور سب کو ملی ہے. لیکن انہوں نے نقصان یہ ہے کہ پاکستان کو کباڑیا انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پاکستان کو تباہی کے کنارے کے قوموں کے درمیان اختلافات بھی انہوں نے شروع کیا. جب بھی کبھی بھی قوم پرست کسی جماعت کو، نہ بنگالیوں کو، نہ سندھیوں کو، نہ پشتونوں کو، نہ بلوچ، کبھی بھی ان کو مرکزی حکومت نہیں ملی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کا کیس کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، یا جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑے صوبے نے، پنجاب نے، کیا سندھ کا پرابلم پوچھ رہے ہیں؟ پاکستان کا سندھ کا پوچھ رہا ہوں ابھی تو، کہ سندھ کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس جو آپ کہہ رہے ہیں مضبوط مرکزیت سے، یا جو بھی آپ کی سوچ ہے، سندھ کا نقصان کیا ہے؟ میں ان معنوں میں پوچھ رہا ہوں کہ اقتصادی نقصان یہ ہے، ثقافتی نقصان یہ ہے، قومی نقصان یہ ہے، وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں پہلے تو پاکستان کے فنڈامنٹل پرابلمز پہ آؤں گا، پھر اب جو آپ کا سوال ہے پھر اس پہ. لیکن ہم نے پاکستان کے جو پرابلمز تھے ان پہ ڈسکس کیا. ہم نہیں، وہ ابھی وہاں پہ آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم آئے ہی نہیں ہیں. پاکستان بننے سے لے کے 3 بڑے بیسک پرابلم رہے ہیں. ایک ریاست اور مذہب کا ساتھ ہونا، دوسرا ہے کہ تاریخی قومیتوں کو برابری کی بنیاد پہ ساتھ نہ لے کے چلنا، اور تیسرا یہ تھا کہ ہمیں ورلڈ کمیونٹی میں کیسے جینا ہے. تینوں پرابلم پاکستان کے بنیاد سے لے کے درست شکل میں نہیں ہے، اور اس کی ایکسٹینشن ابھی تک ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پاکستان زیادہ تر پرابلم میں رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سب تاریخی قومیتوں کو اگر ایک ساتھ چلایا جاتا تو اور زیادہ بہتر پاکستان اور بہتر شکل میں پاکستان ہوتا. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے ریسورسز اور ہمارے وسائل، جس کو ان کو لفظ کہہ سکتے ہیں خود مختیاری، وہ ہم خود مختار پاکستان کا بھی نہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو اور باقی صوبوں کو جو بیشتر اختیارات تو مل گئے نہیں. میں قطعی سے ایگری نہیں ہوں. ہماری جماعت قطعی اختیار چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 18ویں ترمیم آئی تھی، ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم نے صرف وہ سبجیکٹس جس کو ڈیوالو کیا ہے، جن سبجیکٹس کو کیا، اس سے 200 آئٹم اس وقت ہم نے بتایا کہ وہ انہوں نے نکال کے مرکز میں رکھ لیے ہیں. اور دوسری میں ابھی وہ تفصیل تو ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں وہ سبجیکٹس جو ڈیوالو کیے ہیں، کوئی 18-19 تھے سبجیکٹس تھے، جس میں 200 جو میجر جو فائنینشیل ریسورسز والے جو اتھارٹی والے تھے وہ سب انہوں نے رکھے. لیکن آپ مجھے کوئی بتا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی چیزیں، ابھی میں آتا ہوں. دیکھیں 200 آئٹم ایسے تھے جو انہوں نے سب اپنے پاس مرکز میں رکھ لیے. اس میں ایگریکلچر کے بھی سیکٹر رکھ لیے، اس میں ایجوکیشن کے سیکٹر بھی رکھ لیے، فائنینشیل ریسورس کے بھی رکھ لیے. ایگریکلچر اور فائنانس اور ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ تو سب صوبوں کو دے دیا انہوں نے. کمپلیٹ نہیں دیے ہیں بھائی. ہم نے اس کے آئٹم گنوائے تھے. ابھی تو میرے پاس سبجیکٹ وہ نہیں پڑھی ہیں، لیکن
200 آئٹم ہم نے لکھ کے دیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی اور سب کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں 5-6 سبجیکٹس کے علاوہ باقی سب پروونس کو دینے چاہیے. میں یہ کہوں 5-6 جو ضروری ہیں, اس کے علاوہ ضروری میں کیا ہیں, آپ کا ڈیفنس یقیناً ساری دنیا میں فیڈرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی کرنسی ہمیشہ فیڈرل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی فارن ٹریڈ بھی تقریباً, چونکہ آپ کی فارن پالیسی سے یکجا ہوتا ہے, فارن پالیسی بھی اسی کی ہوتی ہے. باقی تمام جو روزمرہ کے جو لوگوں کے عام مسائل کے جو تمام اختیارات ہیں, اب جیسے ابھی اس وقت کیا ہے, میں ایک بجلی کا بتا رہا ہوں, یہ فیڈرل میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں اسٹیٹس کے پاس ہے, ریاستوں کے پاس ہے. بجلی بنانے کا اختیار بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ بھی, پاکستان میں بجلی آپ بنا سکتے ہیں, یونٹ لگا سکتے ہیں بجلی بنانے کے. جناب عالی, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, وہ تو میں ان سے پوچھوں گا, آپ سے جو پوچھوں نہیں. میں دیکھیں ابھی وہ گورنمنٹ ہے نا, اس کی جو بات ہے وہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہمیں 100 میگا واٹ کی اجازت دی, ابھی ہمیں یہ چلانے نہیں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں کہنے کے لیے بہت ہیں, لیکن عملاً جب جاتی ہیں تو وہ عملاً وہ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ بجلی کا کمپلیٹ اختیار پروونسز کو ہونا چاہیے, کمپلیٹ اختیار. اور میں بتا رہا ہوں پھر کمپٹیشن ہوگا پروونسز میں. انڈیا میں بھی ایسے ہے, کہاں پہ بہت زیادہ بجلی ہے, کہیں پہ تھوڑی کم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مس مینجمنٹ, ابھی فیڈرل گورنمنٹ یہ چیخ رہی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی. اچھا, سندھ میں بہت سارے عوام غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت پسماندہ حالات ہیں, خاص طور پہ دیہات میں اگر آپ جائیں, شہروں میں بھی, شہروں کی کچی آبادیاں ہیں, بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. تو ایک تو وہ حقوق ہیں جو کامپرس سمجھتے ہیں کہ قومی حقوق ہیں اور ان کو وفاق سے یا دوسرے صوبوں سے واپس ملنے چاہیے. لیکن یہاں پر جو فیوڈلزم ہے سندھ میں, اس پر آپ لوگ کامپرس جو ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جاگیرداری نظام کچھ بھی کہیں, یہ تصوراتی باتیں نہیں کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خراب حکمرانی کا نتیجہ ہے. اچھا, اب خراب حکمرانی میں اگر آپ کی خراب حکمرانی ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ اچھی بھی حکمرانی لا سکتی ہے, بہتر بھی کر سکتی ہے, برائی بھی کر سکتی ہے. اگر جب پولیٹیکل سسٹم پہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو گروپس ہوں گے, آپ کے فیوڈلز حاوی ہوں گے اور کنٹرول ہوگا, تو یقیناً یہی ہوگا جو اس وقت سندھ کے زیادہ تر, اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے سندھ میں پینے کا پانی ہے, اور جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی اور سی سندھ میں پوری سندھ کو کھا گیا ہے, سمجھے. سب سے بڑی یہ پرابلم ہے, اور وہ خراب حکمرانی کی وجہ ہے. واٹر سپلائی ہم نہیں چلا سکتے, اس کے اہل نہیں ہیں. اتنی کرپشن اس ملک میں بچی ہے. سندھ میں حالات خراب ہیں, اس میں کرپشن ہے, لیکن وہ کرپشن جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کر رہی ہے, وہ اوپر کا طبقہ کر رہا ہے, جو جاگیردار ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو بڑے یہاں پہ بیوروکریٹس ہیں, وہ کرپشن کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو اتنا طبقاتی گیپ ہے, جو فرق ہے امیر اور غریب میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کرپشن نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک, اوپر والے زیادہ کر رہے ہیں. اوپر والے, جب میں اگر کسی کا جماعت کا, یا میں چیف منسٹر ہوں یا میں پرائم منسٹر ہوں, اگر میں کرپشن کروں گا تو میرا کرایہ کیوں چھوڑے گا؟ آپ کے خیال میں سندھ کا حاری سندھ کے وڈیرے سے عطاب میں ہے یا نہیں ہے؟ میں ایگریکلچر بیسس پہ میں اس کو بتا رہا ہوں, پولیٹیکل سسٹم میں عطاب میں ہے. پولیٹیکل سسٹم میں, ایگریکلچر سسٹم میں نہیں ہے, جو بٹائی کا نظام ہے, قطعی نہیں, جو ان کی زندگیاں, میں ایگری نہیں ہوں, اس میں قطعی نہیں ہے. پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے, پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے جو ایگریکلچرسٹ جو وڈیرا ہے, اس کا چونکہ رول ہے, اس کی وجہ سے ایسے چوز کے کہنے میں رہتا ہے. لیکن وڈیرا تو کبھی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, کبھی دوسری پارٹی, سوائے چند کے باقی سب تو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ان کو اپنے کلاس کا, اپنے سروائیول کا ایک وہ چاہیے, اپنے پرسنل مفادات, اور اپنے پرسنل مفادات اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ مفادات, اس طبقے کے خلاف بھی آپ کو بولنا چاہیے نا. یہ طبقاتی جنگ نہیں ہے, یہ سیاسی جنگ ہے. وہ سیاسی جماعتوں کی تبدیلی کے ہم ہیں, ہمارے پاس وڈیرے نہیں ہیں, اور ووٹ ہمیں دے لوگ, وڈیروں کو کیوں دیتے ہیں؟
वडेरों को देंगे तो हम लोगों को लगता है कि दोनों तरफ वडेरे हैं, एक वो वडेरा है जिसके गले को पकड़ सकते हैं, एक तरफ वो है जिसको नहीं पकड़ सकते। ये मेरा वर्कर है, मुझे बताएं ये कौन सा वडेरा है? ये बातें हैं, ये कहने को हैं। ये एक मेंटलिटी है पाकिस्तान में कि जब भी हमारा नेशनल क्वेश्चन उठेगा तो उस वक्त क्लास की बात की जाएगी। तो कैसे अचीव करेंगे, कैसे जो आपकी ये सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, वो उसकी मंजिल आप कैसे पाएंगे, क्या करेंगे? भाई हम समझते हैं कि ये एक कौमियतों को हमने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है, और जब तक उनको आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, शराकतदारी, जानबूझकर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में वो कुव्वतें जिन्होंने उसको हिस्सेदारी नहीं दी, आपको शराकतदारी नहीं की, और अपनी कंट्रोल डेमोक्रेसी के पैदावार अपने लोग बिठाए रखे, जिन्होंने आके पाकिस्तान को लूटा, मारा है, तबाही किया है। आप वडेरा कहें, उसको कुछ भी कहें, लेकिन तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो मंजिल आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, कैसे करेंगे? तो वो तो भाई हम जमहूरी अमल के ज़रिए करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन होगी, हम हिस्सा लेंगे, हम वोट हासिल करेंगे, फिर हम स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और बाकी सूबों के साथ या बाकी कौमियतों के साथ बिल्कुल किस तरह बनाएंगे? हम समझते हैं कि हमारे लिए बनाना और आसान है। जिन्होंने अपनी सोच बनाई हुई है कि ये सोच है, जो इसमें आएगा वो हमें सूट करेगा, जो नहीं आता है उससे बात नहीं करनी, उनकी वजह से पाकिस्तान हुआ है ना। हम कौमियतों वाले अलग अलग हमारे मफादात भी हैं। हमारे बलोचों के साथ तजादात हुए, हमने बैठ के सेटल कर लिए। अब हमारे अगर हम समझते हैं कि हम कौमियतों वाले आपस में आसानी से बैठ के हम अपने एक दूसरे को बना के, और हम कॉमन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं बनेंगे जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाले या मजबूत मरकजियत वाले पाकिस्तान के, ये जी पाकिस्तान के मफादात हैं, आपको कबूल है या नहीं है, या आप मुल्क दुश्मन हो, हम इसको दुरुस्त, ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटजी को दुरुस्त नहीं समझते। आज के हालात के लिए आप सिविलियन हुकूमतों को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं या फ़ौजी हुक्मरानों को? सिविलियन फौजी दोनों, ज़्यादा और कम नहीं है, बराबर हैं दोनों। जिन्होंने उसका साथ दिया, जिन सिविलियन ने उनका साथ दिया, इस सोच का, मजबूत मरकजियत की सोच को का साथ दिया, वो सब बराबर के कसूरवार। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके मजबूत मरकजियत की वजह से पाकिस्तान तोड़ा, लेकिन मजबूत मरकजियत के खाके को अपनी मर्ज़ी से चलाने की, और ये उसमें वो सियासतदान भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस सोच का साथ दिया, और हम उसको भी समझते हैं जिन्होंने इस पे ज़ोर दिया। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि सिंध में जो ये एक्सट्रीमिज़म इतना बढ़ा है, और पहले ये सुनना बड़ा अजीब लगता था कि कोई यहाँ पे ख़ुदकुश हमला हो सकता है, लेकिन मुकर्रम लाल शहबाज के मज़ार तक पर हमला हुआ, उसके अलावा भी हुए, तो इसकी क्या वजह समझते हैं? मजहबी दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और करप्शन, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। चूँकि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, कुछ लोग प्रोटेक्ट करते हैं क्रिमिनल्स को भी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कौन से कुछ लोग, मतलब जो आप सियासी लोग हैं, सियासी लोग मजहबी इंतहा पसंदी को और दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं? सियासी लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल्स की सपोर्ट करते हैं। फिर क्रिमिनल चाहे मजहबी इंतहा पसंदी की शक्ल में आए, किसी में अभी जो दहशतगर्द आए थे, इनमें बुनियादी तौर पे उनका कुछ पॉलिटिकल लोगों ने क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया, रात को कहीं पे ठहराया, उनको खाना खिलवाया, उनके सहूलतकार थे। शिद्दत पसंद तंजीमों ने और इंतहा पसंदों ने इस सूबे में इतनी जगह कैसे बनाई है? क्योंकि अगर तो जैसे कि आप कहते हैं कि एक सूफ़ी ख़यालात की ज़मीन है, वहाँ पर इतनी शिद्दत पसंदी ने जगह कैसे बनाई है? क्या कौम परस्ती और दूसरी नज़रियात ने नाकामी हासिल की है वहाँ पर? एक वजह ये भी है कि जब से कौम परस्ती वीक हुई है, तब मजहबी इंतहा पसंद ताकतवर। लेकिन कौम परस्ती मजबूत कब थी?
وہ تو ہمیشہ سے ویک رہی ہے. ہمیشہ مضبوط رہی ہے. اور قوم پرستی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیکولر آئیڈیاز سے قریب ترین ہے. وہ یہی وجہ ہے ایک بچاؤ پاکستان کا بھی بچاؤ قوم پرست اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ سیکولر آئیڈیاز کا ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو سیکولر آئیڈیاز ہی بچا سکتے ہیں. اور وہ قوم پرست سارے میں صرف سندھ کے قوم پرست نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے قوم پرست, بلوچ نیشنلسٹ جائیں وہ بھی سیکولر آئیڈیاز کے ہیں, آپ پشتونوں کے پاس جائیں پشتون نیشنلسٹ کے پاس جائیں گے وہ بھی سیکولر آئیڈیاز کے تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے وقت سے ہی اس آئیڈیا کی شروعات کی. اور جب اس کا ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں, آئین ساز اسمبلی میں غفار خان نے اسی بات کو ایشو کو اٹھایا, اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان کے اس وقت حکمرانوں نے ہوٹنگ کرائی, آخر میں وہ بیچارہ وہ ناراض نے کہ آئین ساز اسمبلی سے باہر نکل آیا. یہ میں 48 کی بتا رہا ہوں آپ کو بات. اچھا, پاکستان اور چین بہت بڑا ایک اقتصادی منصوبہ سامنے لائے ہیں جسے سی پیک کہا جا رہا ہے, تو سندھ کے قوم پرستوں کا سی پیک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس وقت سی پیک میں کہ کچھ مثبت پہلو بھی ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن زیادہ تر اس وقت تک جو سی پیک ایکچولی اوپن پورا آئیڈیا آیا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک سے ہمیں نقصان نہیں ہے. سی پیک کی وجہ سے اگر وہ ان کو پورٹس چاہیے ہمارے, ہم تو ویسے ہی کباڑیاں ہیں, اگر کوئی ملک ہم سے سپورٹ لیتا ہے ہمیں اس کا کرایہ دیتا ہے, اگر وہ پاکستان کو اس کا کرایہ دیتا ہے, سندھ کے پورٹس کو اگر وہ کرایہ دیتا ہے تو میرے خیال میں اچھی ہے, پازیٹیو چیز ہے. راستے بنتے ہیں, ریلوے ٹریک ڈبل ہوتا ہے یہ, لیکن ہمارا یہ بھی پرابلم ہے کہ اس سی پیک کی وجہ سے ہماری امپلائمنٹ کتنی ہوگی. پاکستان کے مستقبل سے آپ کتنا پر امید ہیں؟ کوئی امید ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو 3 ایشوز بتائے, اگر اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز نہیں کرے گی اور پاکستان کے پولیٹیشین اس کو ریئلائز اس حقیقت کو نہیں کریں گے, اس میں یہ تینوں بنیادی ایشو ہیں. ہمیں دنیا میں جینا ہے, ہمیں دنیا میں جینا ہے, ہمیں پڑوسیوں میں جینا ہے, ہمیں ورلڈ کے ساتھ جینا ہے, وہ کیسے جئیں گے؟ ایک ایشو یہ ہے. ہم تاریخی قومیں ہمارے مفادات کیسے پروٹیکٹ ہوں گے؟ فیڈریشن آف پاکستان میں دوسرا ایشو ہے. تیسرا ایشو یہی ہے کہ ہم مذہب اور ریاست کو, اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ رکھ کے ریاست کو چلائیں گے, ملک کو چلائیں گے تو درست ہوگی. یہی بنیادی پاکستان کے پرابلم ہیں. اور اگر اس کو سنجیدگی اگر سیاسی لوگوں نے بھی دیا اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی دیا تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی راستے نکل سکتے ہیں, ادروائز بہت مشکل ہے. جلال محبوب شاہ, بہت بہت شکریہ. مہربانی.